अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान कुरैशी है और आज से आप जो भी सुनने वाले हैं ये एक सच्ची कहानी है। आपकी, मेरी और हम सब की ज़िंदगी की कहानी, एक हैरत अंगेज़ माजी, हाल और एक हैरत अंगेज़ मुस्तकबिल की कहानी। ये कहानी तब से शुरू होती है जब कुछ भी ना था और इसका इख्तिताम वहाँ पर होगा जब कुछ भी ना रहेगा। आसमान से लेकर ज़मीन तक जो कुछ भी इनके दरमियान है, सितारे, सैयारे, सूरज, वक्त और वो तमाम तख्लीकात जिसे हम अपनी महदूद जुबान में कायनात कहते हैं। आज हमारा एक सफ़र शुरू होने वाला है, इस कायनात की खोज का सफ़र। इसे किसने बनाया, इसमें क्या कुछ छुपा हुआ है और हमारी छोटी सी ज़मीन जिसे हम दुनिया कहते हैं, इसमें क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ होने वाला है, ये सब जानने का सफ़र। और हमारे सफ़र का आगाज़ होता है आज से 14 अरब साल पहले। लेकिन 14 अरब साल ही क्यों? क्या कभी आपने रात के आसमान में 7 तारों का ये झुरमुट देखा है? मैं छोटा सा था तो मेरी अम्मी ने मुझे इसके मुतालिक बताया था, इसे उर्सा मेजर कहते हैं या फिर अरबी या उर्दू में तुब्बे अकबर। पाकिस्तान में ये झुरमुट रात के आसमान में तकरीबन हर रोज नजर आता है और अगर आपकी आंखें दुनिया की सबसे ताकतवर दूरबीन की तरह होती तो आपको इस दरमियान वाले सितारे के बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा सुर्ख धब्बा नजर आता। यह GNZ11 यानी कि आज तक की सबसे दूर की कहकशां। करोड़ों सितारे एक मामूली से सुर्ख धब्बे की शक्ल में और हमसे इतना दूर कि इसकी रोशनी, जिससे तेज रफ्तार इस कायनात की कोई और शय नहीं है, हम तक पहुंचने में 14 अरब साल ले लेती है। इस छोटे से बेनाम हिस्से में देखने से हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि हम अपने सफर में कम से कम इतना दूर तो जा ही सकेंगे। लेकिन 14 अरब सालों का 99.9985% हिस्सा तो इंसान से पहले ही गुजर चुका है। हम इंसान तो बिल्कुल आखिरी चंद सेकंड्स में आए हैं, तो फिर हम कैसे इस कायनात की पैदाइश को देख पाएंगे? ये जानने के लिए आप अपने आप को वक्त की कैद से आज़ाद कर दें और चले मेरे साथ, हम उन तमाम उलूम को एक्सप्लोर करेंगे कि जो आज से हमें इस कायनात की एक सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं। हमारे इर्द गिर्द एक इल्म बहुत आम है जिसे साइंस कहते हैं। इस साइंस की एक ब्रांच है कॉस्मोगनी, यानी कायनात की पैदाइश की स्टडी, जिसके जरिए 1964 में एक दरियाफ्त हुई थी। ये दरियाफ्त इतनी बड़ी थी कि इसे करने वाले दोनों साइंसदानों आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन, इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था। इन दोनों ने खला में एक तरह का रेडिएशन ढूंढा था, दरियाफ्त किया था। लेकिन अजीब बात यह है कि रेडिएशन ना ही किसी सितारे से आ रहा था, ना ही किसी सैयारे से और ना ही किसी दूसरी कहकशां से। ये बस खला में हर तरफ बिखरी हुई एक एनर्जी की तरह था। ये लोग कायनात में जहां कहीं भी नजर डालते इन्हें ये एनर्जी महसूस होती, दिखाई देती। यूं लगता था कि किसी जमाने में एक बहुत बड़े धमाके की वजह से पैदा होकर हर तरफ फैल गई हो, जैसा कि किसी अजीम, किसी जोरदार धमाके की एक गूंज होती है जो आज तक सुनाई दे रही है। लिहाजा उन्होंने इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का नाम दिया। आज दुनिया इस धमाके को बिग बैंग के नाम से जानती है कि आसमान, जमीन और इसके दरमियान मौजूद सब कुछ पहले एक ही था और फिर पूरी कुव्वत से होने वाले एक धमाके के बाद अलहदा हुआ और इस धमाके का नाम बिग बैंग था। लेकिन इस दरियाफ्त ने एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। इस मसले का नाम होराइजन प्रॉब्लम है, यानी कि आसमान में हमें किसी जगह ये एनर्जी 46 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर फैली हुई नजर आती है और किसी जगह सिर्फ 3 लाख साल के फासले पर। अब इस मसले का एक ही जवाब हो सकता है कि कायनात में रोशनी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रफ्तार से सफर कर रही है, जो कि नामुमकिन है और हमारे इल्म के मुताबिक तो ये कुदरत के कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है। रोशनी की तो एक ही रफ्तार होती है, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। लेकिन इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन थी भी नहीं। और अगर ये बात सच है कि कुछ जगहों पर रोशनी की रफ्तार मुख्तलिफ है, तो हमें इसके साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि इन जगहों पर वक्त गुजरने की रफ्तार भी बाकी जगहों से मुख्तलिफ ही होगी। अब इस मुकाम पर पहुंचकर हमें एक एहसास होने लगता है कि शायद साइंस भी हमें सिर्फ एक हद तक ही इल्म दे सकती है
اور اس میں سائنس کا قصور ہے بھی نہیں، کیونکہ ہمیں سائنس کی اس شکل سے متعارف ہوئے ابھی صرف چند سو سال ہی گزرے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایک اور علم کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے، ان چند سو سالوں سے پہلے کے لوگوں کا علم کہ وہ کیا کچھ جانتے تھے، اور ان کا علم جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا، ایک بہت بہت پرانی تاریخ۔ آج سے کوئی 173 سال پہلے کی بات ہے۔ 1849 میں عراق کے شہر نینوا میں ایک آرکیولوجسٹ آسٹن ہینری کو کھدائی کے دوران مٹی کی چند تختیاں ملی تھیں، یعنی کہ مٹی سے بنی وہ ٹیبلٹس جن پر قدیم زمانے میں لکھائی کی جاتی تھی۔ آسٹن ہینری نے ان ٹیبلٹس کو اینوما ایلس کا نام دیا۔ یہ بیسیکلی 7 تختیوں پر لکھی ایک داستان تھی جس میں آج سے 3500 سال پہلے کے لوگ اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اونچے آسمان کا نام نہ تھا، جب نیچے کوئی زمین نہ تھی، جب صرف پانی تھا، نہ کوئی جھاڑی تھی، نہ کوئی جھونپڑی تھی، اور نہ ہی کوئی دلدل تھی، جب کوئی نفس نہ تھا اور نہ ہی کوئی قسمت لکھی گئی تھی، تب اس میں خدا کا حکم آیا۔ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور اگر ہم اس پوری عبارت کو پڑھیں تو ان 1000 لائنز میں کسی بھی چیز کی تخلیق سے پہلے پانی کے ہونے کا ذکر ملتا ہے کہ بس پانی تھا، اور اس کے علاوہ ایک ہمیشہ رہنے والے باغ کا ذکر، اور سب سے آخر میں انسان اور اس کی روح کا ذکر ملتا ہے جو آسمان سے آئی تھی۔ لیکن اس عبارت کی سب سے دلچسپ بات اس کے یونانی ترجمے کا ایک لفظ لوگوس ہے، یعنی کہ ایک کہی ہوئی بات۔ آسان الفاظ میں اس جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے تخلیق کرنی چاہی تو ایک بات کہی، لیکن کیا بات کہی، اس معاملے میں یہ تختیاں خاموش ہیں۔ تو چلیں ایک اور قدیم تہذیب کی طرف چلتے ہیں جو ان سے بھی پہلے کے تھے، 5000 سال پرانی تہذیب سمرہ کے لوگ۔ سمرہ بھی موجودہ عراق ہی کا ایک علاقہ تھا، اور انہوں نے بھی اپنی مٹی کی تختیوں میں لکھا ہے کہ نمو نامی ایک قوت تھی جو ہمیشہ سے موجود تھی۔ نمو نے پانی کے ایک بہت بڑے ذخیرے سے زمین اور آسمان بنائے، اور آپ یہ مت سمجھے گا کہ سمرہ یعنی سمیرینز کوئی چھوٹی تہذیب تھی۔ سمرہ تاریخ کی سب سے پرانی تہذیب ہے، اور آج کی دنیا میں موجود چیزوں میں سے کم 100 ایجادات سمرہ ہی کے لوگوں نے کی تھی۔ مثلا سب سے پہلی لکھائی رائٹنگ سمیرینز ہی نے کی تھی، سب سے پہلی گھڑی، سب سے پہلا آبپاشی کا نظام، یہاں تک کہ جیومیٹری کا بھی سب سے پہلا استعمال سمرہ ہی میں ہوا تھا۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ صرف 2 ہی تہذیبیں کافی نہیں ہیں، اس لیے ہم تھوڑی سی کھوج مزید بھی لگاتے ہیں۔ 3000 سال پرانا مصر کہ جو اپنے دور کی ایک سپر پاور تھا، وہ لوگ بھی اپنے احراموں میں لکھی ہوئی عبارات میں بتاتے ہیں کہ نن نامی ایک طاقت نے پانی کے ایک بہت بڑے طوفانی سمندر سے زمین اور آسمان بنائے، ایک ایسا سمندر جو بالکل اندھیرے میں تھا۔ اگر 2300 سال پرانی یونانی تہذیب کی بات کریں تو وہ بھی پانی کے ایک کالے سمندر اوکیانوس سے زمین اور آسمان کی تخلیق کے کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ تہذیبیں تو بالکل ایک دوسرے کے پاس تھیں، ان میں زیادہ فاصلے بھی نہیں تھے، ان میں زیادہ زمانے بھی نہیں گزرے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان تہذیبوں نے ایک دوسرے سے ہی یہ کانسیپٹ سیکھے ہوں۔ اس لیے میں آپ کو ان سب سے بہت دور واقعہ چند دوسری تہذیبوں کی تاریخ میں لے کر چلتا ہوں۔ آسٹریلیا کے ایبوریجنل لوگ، ان ایبوریجنلز کے مطابق تمام روحوں کی مالک ایک بہت بڑی طاقت تھی جس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے روشنی بنائی اور زمین کو زندگی دی۔ اب ان ایبوریجنلز سے دور چائنا کی ٹاوسٹ مائتھولوجی، وہ لوگ بھی ایک ایسے خدا کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے بڑے پانیوں کو علیحدہ کیا، جس نے پہاڑوں کو ان کی جگہ رکھا، اور یہ سب کچھ اس نے اپنے علم اور کہے ہوئے الفاظ سے کیا۔ چائنا کے بعد کوریا کی چیون جی وانگ مائتھولوجی، وہاں پہ بھی زمین اور آسمان کے کسی زمانے میں ایک ہی ہونے کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ تو پھر صرف 2 بر اعظم بچتے ہیں، تو چلے میں آپ کو ان کے کلچرز بھی دکھا دیتا ہوں۔ پہلے ویسٹ افریقہ کی مانڈے اور سینٹرل افریقہ کی یوروبا مائتھولوجی۔ یہ دونوں مائتھولوجیز ایک بہت بڑی قوت کی موجودگی کا ذکر کرتی ہیں کہ جو بالکل تنہا تھی، اور پھر اس نے پانی سے تخلیق کی۔
دوسرا بر اعظم امریکہ کا، جہاں ایک بہت پرانا قبیلہ ہے چیروکی قبائل کا، جو کہ ریڈ انڈینز کا ایک قبیلہ تھا، بیسیکلی ایک ٹرائب تھا۔ اور سمندر کے بیچوں بیچ واقع ہوائی کے جزائر، جن کا باقی دنیا سے تقریباً کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں تھا، وہاں پر بھی یہی کانسیپٹس ملتے ہیں کہ زمین اور آسمان پانی سے وجود میں آئے اور 7 دن تک سب کچھ بنتا رہا، اور آخر میں یورپ کا ملک فن لینڈ، جہاں آج بھی وائنامائنن کی داستان زندہ ہے کہ کیسے اس نے پانی سے تخلیق کی تھی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو ہزاروں سالوں اور ہزاروں میلوں دور کی تہذیبوں اور کلچر کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور ان کی سٹڈی میرے لیے بڑی دلچسپ تھی۔ لیکن ان مائتھولوجیز میں ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آ رہا تھا کہ ان کی کچھ باتیں بڑی مضحکہ خیز تھیں۔ مثلا فار ایگزامپل افریقن کلچر میں زمین کے تخلیق ہونے کے بعد سونے کی زنجیروں میں جکڑ دیے جانے کی کہانی آنے لگ جاتی ہے، یا پھر فن لینڈ میں جہاں کی مائتھولوجی میں کوا آ جاتا ہے جو زمین اور آسمان بنانے میں وائنامائنن کی مدد کرتا ہے۔ اب میں اور آپ ہم سب اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ نہ ہی یہ زمین کسی زنجیر سے جکڑی ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ آسمان اور زمین بنانا کسی کوے کے بس کی بات تھی۔ اس لیے میں نے ان تمام قسم کی مضحکہ خیز باتوں کو فلٹر کر دیا اور ان سب باتوں کو نکال کر ان کلچرز کو اسٹڈی کیا، اور دیکھا کہ اگر صرف اس بات کو اسٹڈی کیا جائے جو ان تمام تہذیب اور کلچرز میں مشترکہ ہے، تو ان میں حرف بحرف ایک ہی جیسا واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک بہت عظیم قوت جسے خدا کہتے ہیں وہ تنہا تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اسی نے پانی سے تخلیق کی اور یہ سب کچھ 6 یا 7 دنوں میں ہوا۔ اب اس مقام پر پہنچ کر یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے دنیا کے تمام کونوں میں ایک ہی پیغام بھیجا گیا تھا۔ ہاں، پیغام لانے والے مختلف تھے اور وہ مختلف وقتوں میں آئے، لیکن پیغام بھیجنے والا ایک ہی تھا۔ اور ایک بات بہت اچھے سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک علم اور بھی ہے جس کا دائرہ سائنس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور جس علم پر دنیا کے 85% لوگ کسی نہ کسی صورت، کسی نہ کسی شکل میں یقین رکھتے ہیں، اور وہ علم ہے مذہب۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سا مذہب؟ اس وقت تو دنیا میں 3000 مختلف مذاہب موجود ہیں، اور سبھی کے ماننے والے اپنے مذہب کو ہی سچا مانتے ہیں۔ تو چلیں چند بڑے مذاہب اور پرانے فلسفوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہودیت بلا شبہ بہت پرانے مذاہب میں سے ایک ہے۔ ان کے مطابق کائنات بنائی تو خدا نے ہی تھی، لیکن یہ زمین ایک چپٹی زمین ہے کہ جو پانی کے اوپر قائم ہے، اور اوپر آسمان میں جنت اور زمین کے نیچے جہنم ہے۔ پھر عیسائیت اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا تو ایک خدا ہی ہے، لیکن ان کے نزدیک تمام سورج، چاند، ستارے اس زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، اور یہ ساری تخلیق صرف اور صرف 6500 سال پہلے ہوئی تھی۔ اور اس سب کے علاوہ عیسائیت میں 7ویں دن خدا نے آرام کیا۔ پھر یونانی فلسفہ، بلا شبہ 2500 سال پرانے اس فلسفے کا اثر آج بھی آپ کو نظر آئے گا۔ گریکس بھی خدا کی تخلیق کو ہی مانتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ کائنات خدا نے ہی بنائی ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اینڈرومیڈا نامی ایک دیوی آسمان پر اڑتی چلی جا رہی تھی، اور جہاں جہاں وہ دودھ گرا دی جا رہی تھی وہاں وہاں ایک دودھیا سا راستہ بنتا چلا جا رہا تھا۔ And let me tell you something very interesting کہ آج بھی اس دودھیا راستے کی مناسبت سے ہماری اپنی کہکشاں کا نام ملکی وے ہے کہ جو یونانیوں نے رکھا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ہندوازم، بدھ مت، جینزم جو ہیں تو پرانے مذاہب، لیکن کہتے ہیں کہ کائنات کا نہ تو کوئی آغاز ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اختتام ہے، یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ لیکن اس مقام پر ذرا ٹھہریں اور ایک ایک کر کے ان تمام مذاہب پر غور کریں کہ اگر یہودی مذہب سچ کہتا ہے تو پھر ایک ہی وقت میں جاپان میں دن اور امریکہ میں رات کیوں ہوتی ہے؟ چپٹی زمین یا فلیٹ ارتھ پہ تو دنیا کے ہر ملک میں دن یا رات ایک وقت میں ایک ہی جیسے ہونے چاہیے تھے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اس وقت ہمارے 4550 سیٹلائٹس پوری دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں کہ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا ایک چپٹی زمین نہیں ہے۔ پھر اگر عیسائیت سچ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ صرف 6 یا 6500 سال پہلے ہوا تھا، تو GNZ11 کی روشنی تو ہم تک پہنچنی ہی نہیں چاہیے تھی، یہ ناممکن ہوتا۔ لیکن اس سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ جو خدا اس قدر وسیع و عریض کائنات کا خالق ہے، وہ بھلا یہ سب کچھ بنانے کے بعد تھک کیوں گیا؟ اسے تو سب سے طاقتور، سب سے آل مائٹی ہونا چاہیے تھا۔
اور پھر اس عیسائیت کی مقدس کتاب یعنی بائبل کے 50 ورژنز ہیں، تو پھر آخر کون سا ورژنز واقعی سچا ہے؟ ہم کون سا ورژن درست مانیں؟ اسی طرح اگر یونانی یعنی گریکس ٹھیک تھے تو پھر ملکی وے کے علاوہ ان دوسری کہکشاؤں کے اوپر یہ دودھ کس نے گرا دیا کہ جو در حقیقت کوئی دودھ نہیں ہے بلکہ ستاروں در ستاروں کے جھرمٹ ہے؟ اور اگر ہندوازم، جینازم اور بدھ مت سچے ہیں کہ یہ سب کچھ شروع سے تھا اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، تو پھر کائنات کی تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور کیوں جا رہی ہیں؟ اور وہ بھی اتنی تیزی سے کہ صرف ہماری اپنی ملکی وے ہی 21 لاکھ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سفر کر رہی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سفر کرنے والی چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک اختتام ہوتا ہے۔ اب یہاں پہنچ کر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ان تمام مذاہب کا بھی علم محدود ہے۔ ہاں، ان میں پیغام ایک ہی آیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہت کچھ بدل گیا۔ البتہ ایک مذہب کے متعلق میں نے ابھی آپ کو نہیں بتایا، اور یہ وہ واحد مذہب ہے جس نے اپنی سچائی کا دعویٰ کیا ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب میں ایک مذہب سامنے آیا جسے اسلام کہتے ہیں۔ چند ہی سالوں میں یہ مذہب پورے عرب میں پھیل گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی دنیا میں بھی، اور آج عیسائیت کے بعد اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ اب اسلام میں بھی تخلیق کے حوالے سے ایک ایسا ہی واقعہ ملتا ہے، مثلا سورہ ہود، کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں تخلیق کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لگتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی یہ پیغام اسی پیغام بھیجنے والے کی طرف سے ہی آیا تھا، لیکن ایک چیز ہے کہ جو قرآن کو ان باقی تمام کلچرز و باقی تمام مذاہب یا کتابوں سے ممتاز کرتی ہے، اور وہ اس کا ایک ایسا دعویٰ ہے جو کسی اور نے نہیں کیا۔ وہ دعویٰ جو ایکچولی اس کتاب کے بالکل شروع میں ہے، سورہ بقرہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ کافی بڑا دعویٰ ہے، اور ہم جیسے وہ لوگ جو اس کائنات کو کھوجنے کے لمبے سفر پر نکلے ہیں، ان کی نظر سے اس دعوے کا بغیر دیکھے گزر جانا ممکن نہیں تھا۔ اور یہ وہ واحد کتاب بھی ہے کہ جس کا پوری دنیا میں کوئی دوسرا ورژن نہیں ہے۔ ایک کتاب، ایک ورژن اور ایک دعویٰ۔ یہ وہ دعویٰ ہے کہ جو نہ کبھی کاسموگنی نے کیا ہے، نہ ہی تاریخ کی کسی ٹیبلٹ نے، اور نہ ہی کسی کلچر نے، اور نہ ہی کسی مذہب نے۔ لہٰذا اس کتاب کو متعارف کروانے والے شخص یعنی کہ نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تخلیق کے حوالے سے نظریہ سنتے ہیں کہ جو ان کی احادیث کی کلیکشن کی کتاب سنن ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے۔ ابو رزین بن عامر عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ لامکان میں تھا، کہ جس کے اوپر اور نیچے کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر اس نے اپنا عرش پانی پر تخلیق فرمایا۔ اب دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ اسلام سے ملے سورسز تو بڑی مدلل اور ایڈوانس سٹیج کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ ان میں ٹائم اینڈ سپیس کا بھی کانسیپٹ ہے، اس میں لامکان کا بھی کانسیپٹ ہے۔ لہٰذا اس پوائنٹ سے آگے ہم اس مذہب کی باقی تعلیمات سے بھی یہ رہنمائی لے کر دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کہاں تک لے کر جائے گا۔ اور اس رہنمائی میں ہمارے 2 بنیادی سورسز ہوں گے، اسلام کی مقدس کتاب یعنی قرآن کریم، اور عرب کی وہ ہستی جن پر یہ قرآن نازل ہوا تھا، یعنی پیغام لانے والوں میں سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات کی تخلیق کے اعتبار سے تمام مذاہب میں قرآن کا وہ دعویٰ جسے چیلنج کرنا بہت مشکل ہے۔ انفیکٹ سورہ انبیاء میں ہے کہ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں علیحدہ کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اب یہ بات ہے تو بالکل سچ، کیونکہ یقیناً جب زمین اور آسمان ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے ہوں گے تو ایک شدید ترین فورس کا دھماکہ ہوا ہوگا، وہی دھماکہ جس کی گونج آج بھی آتی ہے، وہی گونج جسے ہم کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کرتے ہیں۔ اور یہ دھماکہ کہکشاؤں کے تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے دور جانے کو بھی ایکسپلین کرتا ہے، کیونکہ it's something very common، بڑی بنیادی سی بات ہے کہ اگر آپ کہکشاؤں کے ایک دوسرے سے دور جانے کو ریورس کر کے دیکھیں، اسے ریوائنڈ کر کے دیکھیں، تو یہ لازم ہے کہ کسی زمانے میں آپ اسے ایک جگہ ملا ہوا ہی پائیں گے۔ اب یہ ہیں تو بڑے دلچسپ انکشافات، لیکن ہمیں تھوڑی سی رہنمائی مزید بھی چاہیے، اس لیے ہم اس کتاب کو مزید پڑھتے ہیں۔
قرآن پاک میں کم سے کم 5 جگہ مثلا سورہ ہود، سورہ فرقان، سورہ سجدہ، سورہ قاف اور سورہ حدید میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کو ہم نے 6 دن میں پیدا کیا۔ تو یہ کون سے دن تھے؟ کیا یہ ہمارے 24 گھنٹوں والے دن تھے؟ بلکہ عیسائیت کے فلسفے پر تو ہمارا یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ 6 دنوں کی تخلیق کو مانتے ہوئے ہمیں GNZ11 نظر ہی نہیں آنی چاہیے تھی، اور عیسائیوں کی کتاب یعنی بائبل میں اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے بھی نہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو وہ ہورائزن پرابلم یاد ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ کائنات میں وقت مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے چل رہا ہے، لیکن آئی بلیو کہ یہاں سائنس سے غلطی ہوئی ہے۔ انہیں اس بات کو ایک پرابلم کے بجائے ایک ریویلیشن کا نام دینا چاہیے تھا، ایک انکشاف کا نام دینا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن پاک میں وقت کا کانسیپٹ بڑا واضح ہے کہ جو عیسائیت میں نہیں ہے۔ سورہ حج اور سورہ معارج میں تو وقت کا کانسیپٹ بڑی وضاحت کے ساتھ بدلنے کی فطرت رکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ فار ایگزامپل سورہ حج، تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یا پھر سورہ معارج کہ فرشتے اور روح ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اب کہیں ایک دن 1000 سال کا اور کہیں ایک دن 50,000 سال کا، یہ تو بڑی ایڈوانس لیول کی کتاب ہے جو وقت کے کانسیپٹ کو اتنی وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہے، ورنہ باقی کسی مذہب میں وقت کی اس طرح سے کوئی تشریح نہیں ملتی۔ تو پھر تو ہمیں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے قرآن پاک سے مزید رہنمائی لینی چاہیے۔ سورہ انعام کی بالکل پہلی آیت ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور نور کو بنایا۔ Now it's something very incredible، یہ بڑی ایک حیرت انگیز قسم کی آیت ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک سے زیادہ آسمان بنے اور اندھیرے کا بھی بننے کا ذکر ہے۔ یہ اندھیرا کیسے بنتا ہے؟ عام الفاظ میں تو اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ The absence of light is called the darkness۔ اور پھر آسمانوں اور زمین بنانے کے لیے خلق کا لفظ اور اندھیروں اور نور بنانے کے لیے جعل کا لفظ، ایسا کیوں؟ اور شاید سب سے اہم سوال کہ یہ سب بنانے والی ہستی اللہ کون ہے؟ اوکے، ایک ایک کر کے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اندھیرے کا معمہ کہ 17ویں صدی میں ایک جرمن ایسٹرونومر تھا ہائنریخ اولبرگ۔ ہی ریزڈ اے کوسچن، اس نے ایک سوال کھڑا کیا جسے آج ہم اولبرگس پیراڈاکس کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تو یہ کائنات لامحدود ہے اور یہ ہر طرف ایک جیسی پھیلی ہوئی بھی ہے، تو جب ہم رات کو آسمان میں دیکھیں تو ٹیکنیکلی ہم جہاں کہیں بھی دیکھیں ہماری نظر کسی نہ کسی ایک ستارے پر ہی رکنی چاہیے تھی، اور رات کا آسمان اس موجودہ آسمان سے کہیں زیادہ روشن بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ان روشنیوں کو ڈھانپے ہوئے ہے، چھپائے ہوئے ہے، جیسے رات کے اندھیرے جیسی کوئی سیاہ چیز۔ آج 300 سال ہو گئے ہیں، لیکن اولبرگ کے اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب سامنے نہیں آیا۔ البتہ مجھے اس کا جواب سورہ شمس میں ملتا ہوا فیل ہوتا ہے کہ قسم ہے رات کی کہ جب اسے ڈھانپ لے۔ یہ تو بڑی ایڈوانس لیول کی کتاب ہے اور دل میں مزید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ تخلیق کے راز جاننے کے لیے اس کتاب کو مزید ایکسپلور کیا جائے۔